सन्नामा कलाम में जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया सूरह फ़ुरक़ान की आयत है। सूरह फ़ुरक़ान कुरान मजीद के 18वें पारे से शुरू होकर 19वें पारे में ख़त्म होती है, और जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया सूरह फ़ुरक़ान की आयत नंबर 72 है और इसका ताल्लुक़ 19वें पारे से। ये वही आयत मुक़द्दसा है जिसकी तिलावत हम पिछली नशिस्त में भी कर चुके, और इस आयत से मुताल्लिक़ हम बहुत कुछ पिछली नशिस्त में बयान कर चुके, और जितना कुछ बयान कर चुके उससे कई गुना ज़्यादा वो बातें मौजूद हैं जो इसी आयत के तहत गुफ्तगू का हिस्सा बनाई जा सकती हैं। तो आज भी इसी आयत से मुताल्लिक़ हम चंद मज़ीद बातें अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे जो बातें हम पिछली नशिस्त में ना कर सके। सूरह फ़ुरक़ान की आयत नंबर 72 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना ला यशहदून अज़्ज़ूर व इज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा। और रहमान के बंदे ज़ूर पर हाजिर नहीं होते, और जब वो किसी गुनाह पर गुज़रते हैं तो बावक़ार गुज़र जाते हैं। मर्रू किरामा व इज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा। और जब वो किसी बेहुदा बातों पर या बेहुदा माहौल पर गुज़रते हैं तो बावक़ार गुज़र जाते हैं। अब ज़ूर की क्या तफसीर है इस पर हम पहले भी गुफ्तगू कर चुके। इसकी कई तफासिर मुफस्सिरीन ने इरशाद फरमाए। इब्न जौज़ी ने, इमाम मावरदी ने, इमाम कुर्तुबी ने, मज़हरी ने, तमाम ने ज़ूर की तफसीर पर 6 से 7 अक़वाल पेश किए हैं जो गुफ्तगू का हिस्सा बनाए जा सकते हैं। तमाम अक़वाल गुफ्तगू का हिस्सा बनाए जा सकते हैं। सबसे पहली बात जिस पर सब मुत्तफ़िक़ हैं, फरमाया कि इस आयत मुक़द्दसा में असल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों का जिक्र किया है। खुदा के तो सभी बंदे हैं ना, लेकिन सही मानों में रब के बंदे वो हैं जिन्हें रब खुद कहे कि ये मेरे बंदे हैं। और रब ने अपने बंदों की निशानदेही खुद फरमा दी कि जिन बंदों के अंदर मेरी ये सिफ़ात देख लो, तुम इस बात को पहचान लेना, तुम ये समझ जाना कि वो मेरे बंदे हैं। जिनके अंदर ये तमाम सिफ़ात हो वो मेरे कामिल बंदे, जिनके अंदर इनमें से कुछ हो वो बहरहाल मेरे बंदे हैं, और जिनके अंदर इनमें से एक भी निशानी ना हो, जिनके अंदर इन सिफ़ात में से एक भी सिफत ना हो, तो फिर वो मेरा बंदा नहीं है, वो शैतान का बंदा है। शुरू दिन से ही रहमान के भी बंदे हैं और शैतान के भी बंदे मौजूद हैं। तो रहमान ने अपने बंदों की ये सिफ़ात इरशाद फरमाई जो 12 सिफ़ात हैं सूरह फ़ुरक़ान में। और हम तो ये दावत मुताला देते हैं, दावत क़िराअत देते हैं कि हर एक को चाहिए कि इस आयत का मुताला करे, और इन आयात में 12 सिफ़ात जो बयान किए गए इस पूरे रुकू में, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा इला आखिरिही, ये पूरा रुकू है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ख़ास बंदों की 12 निशानियाँ इरशाद फरमाई, अपने ख़ास बंदों की 12 सिफ़ात बयान फरमाए। और मतलब यह है कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुम रब के बंदे बन जाओ, इन 12 सिफ़ात को अपनी ज़िंदगी में शामिल करो। और अगर तुम चाहते हो कि किसी रब के ख़ास बंदे को देखो, किसी रब के ख़ास बंदे से अपनी सोहबत जोड़ो, तो इन 12 सिफ़ात के साथ ही उन बंदों को परखो। अगर किसी बंदे के अंदर ये 12 सिफ़ात मौजूद हैं तो तुम उसकी संगत इख्तियार करो, उसकी संगत से तुम्हें फैज़ मिलेगा, उसकी संगत से तुम्हें बरकतें मिलेंगी, इसलिए कि वो रब का बंदा होगा। तो रब के बंदों की कई सिफ़ात, 12 सिफ़ात बयान किए गए। उन्हीं सिफ़ात में से एक सिफ़त ये बयान की गई कि वल्लज़ीना ला यशहदून अज़्ज़ूर, कि रहमान के बंदे ज़ूर पर हाजिर नहीं होते, ज़ूर पर जाते नहीं हैं। अब ये ज़ूर क्या चीज़ है, इसकी एक तफसीर तो ये की गई जो इब्न अब्बास ने भी की है, और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी तफसीर बयान की। फरमाए इससे मुराद झूठी गवाही या झूठा दावा, झूठी गवाही और झूठा गवाह, झूठा दावा, ये ज़ूर की तफसीर है। और माने यह होगा कि रहमान के बंदे झूठी गवाही पर हाजिर नहीं होते और रहमान के बंदे किसी पर झूठा दावा नहीं करते। तो अब जो रहमान के बंदे होंगे
وہ جھوٹی گواہی نہیں دیں گے، اور جو جھوٹی گواہی دینے والا ہے وہ رحمان کا بندہ نہیں ہے، اور جو رحمان کے بندے ہوں گے وہ جھوٹا دعویٰ نہیں کریں گے، اور جو جھوٹا دعویٰ کرنے والے ہیں وہ رحمان کے بندے نہیں ہوں گے۔ یہ ایک آئینہ ہے، اس آئینہ میں ہر شخص اپنا چہرہ دیکھے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ اس کا تعلق کس طرف ہے، وہ رحمان کے بندوں میں گنا جائے گا یا شیطان کے بندوں میں گنا جائے گا۔ یہ ایک آئینہ ہے جس آئینے سے ہر شخص اپنے آپ کو پرکھ سکتا ہے۔ چنانچہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی اور جھوٹے دعوے کے بارے میں جو ارشاد فرمایا وہ بالکل واضح ہے، جو امام بخاری کی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑے کبیرہ گناہ نہ گنوا دوں؟ یعنی کبیرہ گناہ تو ہیں ہی گناہوں میں بڑے، لیکن کبیرہ گناہ یعنی بڑے گناہوں میں جو سب سے بڑے ہیں، اس لیے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو چھوٹوں سے بڑے ہوتے ہیں، لیکن بڑوں میں بھی تو بڑے ہوتے ہیں نا۔ اسی طرح درجہ بندی ہر چیز میں ہوتی ہے، تو اسی طرح گناہ میں بھی درجہ بندی۔ فرمایا کبیرہ گناہ تو ہے ہی بڑے گناہ، ان کبیرہ گناہوں میں بھی جو بڑے بڑے گناہ ہیں، فرمایا کہ کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں بڑے گناہ نہ گنوا دوں؟ فرمایا اکبر الکبائر الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا، فرمایا کہ بڑے گناہوں میں بڑے بڑے گناہ 3 ہیں۔ پھر فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وشہادت الزور الا وشہادت الزور الا وقول الزور، فرمایا سب سے بڑا گناہ اللہ کے لیے شرک ٹھہرانا، اور اس کے بعد گناہ سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی کرنا، اور فرمائے اسی طرح جھوٹی گواہی دینا۔ یہ کبیرہ گناہ تو ہیں ہی، کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑے گناہ ہیں، سب سے بڑے گناہ میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اور فرمائے وشہادت الزور وقول الزور، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا کہ جھوٹی گواہی اور جھوٹی بات یہ کبیرہ گناہوں میں بھی ہے، اور کبیرہ گناہوں میں بڑے بڑے سب سے بڑے گناہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹا دعویٰ نہیں کرتے اور جھوٹی گواہی نہیں دیتے، سچی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ رب سچا ہے اور رب کا رسول سچا ہے، اس لیے رب چونکہ خود سچا ہے، اس کی باتیں سچی ہیں، اس لیے وہ سچی بات کرنے والے کو پسند فرماتا ہے، سچے بندے کو پسند فرماتا ہے۔ رب کا رسول سچا ہے، اس کی باتیں سچی ہیں، اس لیے رب سچے بندوں کو ہی، رب کا رسول اپنے سچی امت کو ہی پسند فرماتا ہے، اپنے غلاموں میں سے سچے غلاموں کو اور سچی بات کہنے والوں کو ہی پسند فرماتا ہے۔ جھوٹا دعویٰ نہ کرے، جھوٹی گواہی نہ دے اور جھوٹی بات نہ کہے، یہ سب سے پہلا میرا پیغام ہے، ورنہ وہ شیطان کے بندوں میں شمار ہوگا، رحمان کے بندوں میں اس کا شمار نہیں کیا جائے گا۔ ایک بات ہو گئی۔ چنانچہ اسی حوالے سے صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی رسول اور عشرۂ مبشرہ میں سے، عشرۂ مبشرہ وہ صحابی جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ 10 صحابی ہیں جنہیں رسول اللہ نے جنت میں ہی یک بارگی جنت کی بشارت، دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی۔ انہی میں سے ایک ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، فاتح مصر ہیں، آپ نے مصر کو فتح کیا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت سعد بن ابی وقاص کو کوفہ کا امیر بنا کر آپ نے بھیجا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے لیے وہاں کے لوگوں سے شکایتیں آنے لگیں۔ جو بندہ بالکل نڈر ہوتا ہے، جو سچا ہوتا ہے نا، تو ظاہر ہے کہ اس سے دشمنی تو ہو جاتی ہے، عداوت تو ہو جاتی ہے، جھوٹوں کی سچوں سے کبھی دوستی نہیں ہوگی۔ تو جو جھوٹے تھے، جو برے لوگ تھے، وہ کب چاہتے تھے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص سچائی کو فروغ دیں اور صحیح طور پر کام کریں، تو آہستہ آہستہ بہانے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دربار میں ان کی شکایت کرتے رہے۔ تو جب ان کی شکایتیں بہت زیادہ ہو گئی تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو کوفہ سے آپ نے بلایا
حضرت عمر بن خطاب نے بلایا، کوفہ سے مدینہ بلایا اور مدینہ بلا کر طلب کی، اور آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہارے لیے، آپ کے لیے یہ شکایتیں ہیں، بتائیں کہ اب اس کا کیا حل ہے، واقعی یہ شکایت، یہ سچی باتیں ہیں یا اس میں دروغ کوئی ہے، کوئی الزام ہے؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ ساری باتیں وہ ہیں جو میرے مجھ سے عداوت رکھنے والے، جو مجھ سے دشمنی رکھنے والے ہیں، وہ در پردہ میرے سامنے تو کچھ کر نہیں سکتے، لیکن میرا الزام امیر المومنین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، جھوٹی باتیں، جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں۔ لہذا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ان تمام باتوں کی تردید کر دی، فرمایا ان میں سے کوئی بات سچی نہیں ہے، اور اگر آپ چاہیں تو لوگوں سے معلوم کر سکتے ہیں۔ لہذا حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ ظاہر ہے کہ آپ فقط ان کی باتوں پر ہی فیصلہ نہیں کریں گے، حالانکہ حضرت سعد بن ابی وقاص صحابی اور جنتی صحابی ہیں، ان کا عشرہ مبشرہ میں سے ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اس کے باوجود بہرحال ایک حاکم کے لیے ایک پروسیس ہے اور مقدمات کے لیے ایک درجہ بندی ہے اور اس کے کچھ شرائط ہیں۔ تمام شرائط اور ضوابط یہ ہے کہ جب کسی کے بارے میں مقدمہ ہو تو پھر اس کے بارے میں چھان بین بھی کی جائے، گواہوں کو بھی طلب کیا جائے۔ اب دعوت تو لوگوں نے کر دیا، اور پھر جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے ان تمام دعووں کی تردید کر دی، فرمایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور آپ اگر چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے چند معتمد علیہ صحابہ کرام کو کوفہ بھیجا، اور آپ نے فرمایا، صحابہ کرام سے فرمایا کہ آپ کوفہ جائیں، کوفہ کی ہر مسجد میں جماعت کے بعد آپ کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ ہم مدینے سے امیر المومنین کی جانب سے نمائندگی کرتے ہوئے آئے ہیں، ہم ان کے نمائندہ ہیں، ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص کا آپ سے رویہ کیا ہے؟ ہمیں یہ معلوم ہوا ہے، ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا رویہ آپ کے حوالے سے کچھ غلط ہے، اور تو ہمیں یہ الزام پہنچا ہے، ہمیں یہ شکایت پہنچی ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی تصدیق ہو جائے یا تردید ہو جائے۔ لہذا یہ تمام صحابہ کرام گئے اور جا کر ہر نماز میں مختلف مساجد جاتے اور باجماعت مسجد میں نماز پڑھتے، جماعت کے بعد نمازیوں سے کہتے کہ ہم مدینے سے آئے ہیں، امیر المومنین کی بارگاہ سے آئے ہیں، اور ہم اس بات کی چھان بین کے لیے آئے ہیں، تفتیش کے لیے آئے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص آپ کے حوالے سے کیا رویہ رکھتے ہیں، آپ کا نظریہ سعد بن ابی وقاص کے بارے میں کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ مسجد گھومتے رہے، اور جس نماز کے بعد بھی جاتے، جن نمازیوں سے بھی پوچھتے، تمام لوگ سعد بن ابی وقاص کے بارے میں اچھی ہی رائے پیش کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ بہت نیک ہے، پرہیزگار ہے، اور ان کا رویہ ہمارے ساتھ بہت اچھا ہے، منصفانہ ہے، عادلانہ ہے۔ چنانچہ اب یہی کرتے کرتے کہتے ہیں کہ ایک دن مسجد میں پہنچے، تمام لوگوں میں سے کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا، ایک شخص کھڑا ہوا جو کہنے لگا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں مجھے 3 شکایتیں موجود ہیں میرے پاس، اور میں ان کے بارے میں یہ رویہ رکھتا ہوں، میں ان کے بارے میں یہ نظریہ رکھتا ہوں کہ وہ امامت کے قابل نہیں ہیں، وہ حکومت کے قابل نہیں ہے، وہ نظامت کے قابل نہیں ہیں۔ لہذا اب آپ نے پوچھا کہ کیا شکایت ہے آپ کی ان سے؟ تو کہنے لگے سب سے پہلی شکایت تو یہ ہے کہ جب وہ دشمنوں کے لیے لشکر بھیجتے ہیں تو وہ خود لشکر میں شامل نہیں ہوتے، دیگر لوگوں کو بھیج دیتے ہیں، مجاہدین کو بھیج دیتے ہیں، خود لشکر میں شامل نہیں ہوتے۔ ایک شکایت ہے۔ اور دوسری شکایت یہ ہے کہ جب ان کے پاس مال غنیمت آئے تو مال غنیمت بانٹنے میں وہ عدل و انصاف نہیں کرتے، اپنے لوگوں کو، خاص لوگوں کو زیادہ رعایتیں دے دیتے، زیادہ دیتے، اور باقیوں کو عام انداز میں دیتے ہیں، یعنی کہ منصفانہ طریقہ ان کا نہیں ہوتا ہے۔ یہ 2 الزام۔ تیسرا الزام کہنے لگے کہ جب کوئی مقدمہ ان کے پاس آئے تو اس مقدمہ میں بھی وہ عدل و انصاف نہیں کرتے، بلکہ لوگوں کو دیکھتے ہوئے جانبداری سے فیصلہ کرتے ہیں، جبکہ حاکم اور مقدمہ سننے والے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ دونوں جانب سے غیر جانبدار ہو۔ لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جانبداری سے فیصلہ کرتے، جس طرف ان کا جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے، ان کا تعلق زیادہ ہوتا ہے، اسی طرف فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اب یہ 3 دعوے کیے، اور 3 دعوے کرنے کے بعد پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو اسی مسجد میں بلایا
گیا اور بھی بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں. کہنے لگے کہ صحابہ کرام عرض کرنے لگے کہ ہم مسجد مسجد گھومتے رہے, نمازیوں سے آپ کے بارے میں رائے لیتے رہے, کسی نے بھی آپ کے بارے میں غلط رائے نہیں دی, ہر ایک آپ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا, ہر ایک نے آپ کے بارے میں اچھی رائے دی ہے. یہ ایک شخص ہے, یہ کہتا ہے کہ آپ میں 3 الزام ہیں. ایک الزام تو یہ ہے کہ آپ خود لشکر میں جاتے نہیں اور مجاہدین کو بھیج دیتے ہیں. دوسرا الزام یہ ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم میں آپ عدل و انصاف نہیں کرتے. تیسرا الزام یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان میں جب فیصلے کی باری آئے تو آپ عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے. اب آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے, فیصلہ تو امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب نے کرنا ہے. میں فقط یہ کہتا ہوں کہ یہ تینوں الزام جھوٹے ہیں, یہ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے یا یہ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے. پھر حضرت سعد بن ابی وقاص نے انہی لوگوں کے درمیان میں مسجد میں ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی, یا اللہ اگر یہ مجھ پر جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے اس کی عمر زیادہ کر دے, اسے فتنے میں مبتلا کر دے, اسے اندھا کر دے اور اسے فقیر کر دے. یہ کہہ کے آپ نے تمام لوگوں نے آمین کہی. اور پھر جب یہ خبر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو حضرت عمر بن خطاب بھی سمجھ گئے کہ جب اکثریت کی رائے یہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص عدل و انصاف سے کام کر رہے ہیں تو انہیں ان کے عہدے پر برقرار رکھا جائے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اس کے الزام سے آپ کا عہدہ نہیں گیا, آپ کی عزت مزید اور بڑھ گئی. لیکن ہوا کیا, معاملات ختم ہو گئے. راوی کہتے ہیں کہ ایک عرصہ کے بعد ہم نے اس شخص کو دیکھا جس نے حضرت سعد بن ابی وقاص پر جھوٹا دعویٰ کیا تھا, جھوٹا الزام لگایا تھا. کہتے ہیں ہم نے ایک عرصہ کے بعد دیکھا وہ اتنا بوڑھا ہو گیا تھا کہ اس کے جسم کا ایک ایک بال سفید ہو گیا تھا, اس کی پلکیں سفید ہو گئی تھیں. ایک وقت تھا کہ بڑا مالدار تھا لیکن اب ایسا فقیر ہو گیا راستے پہ چلتے ہوئے بھیک مانگتا تھا. ایک وقت تھا کہ وہ بہت ہی زیادہ خوشنما تھا, اس کی آنکھیں تھیں, صحت مند تھا, لیکن اب ہم نے دیکھا کہ وہ بھیک مانگ رہا ہے, اندھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فتنے میں ایسا مبتلا ہے کہ اس کے سامنے سے کوئی جوان عورت گزرے تو وہ اس کی چٹکیاں بھرا کرتا تھا, وہ اسے چھیڑا کرتا تھا. اور جب لوگ کہتے تم بوڑھے ہو گئے, نہ منہ میں دانت ہے اور نہ پیٹ میں آنت ہے, اس کے باوجود تم لڑکیوں کو چھیڑتے ہو, تو وہ کہتا کہ مجھے سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لگی ہے, میں اپنے آپ کو بہت روکنا چاہتا ہوں, اس کے باوجود روک نہیں سکتا. تو یہ حدیث ہے جو ہمارے لیے تازیانہ عبرت ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ جھوٹا دعویٰ کرنے والا کبھی بھی اچھی زندگی نہیں گزارتا. کوئی شخص کسی کے ساتھ کسی کے لیے جھوٹا دعویٰ کرے یا کسی کے لیے جھوٹی گواہی دے, وہ کتنی عمر زندہ رہے گا, کتنے عرصے کھائے گا, بالآخر اس کا انجام یہی ہوتا ہے جو اس شخص کا انجام ہوا. اس نے صحابی کے لیے اپنے دل میں بغض و عناد رکھا, بالخصوص سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے لیے اپنے دل میں بغض و عناد رکھا, تو اس کا حال کیا ہوا دیکھ لیا. مطلب یہ ہوا کہ یہ شیطان کے بندوں میں چلا گیا تھا, اس نے جھوٹا دعویٰ کیا, نہ جانے کیوں بغض و عناد کے لیے کیا یا دنیاوی مال لینے کے لیے کیا, کسی بھی لالچ سے کیا. بہرحال اس کا انجام کیا ہوا, نہ اس کی طاقت رہی, نہ اس کا مال رہا, نہ اس کی آنکھیں رہی اور نہ اس کی شرافت رہی, سب کچھ ختم ہو گئی. مطلب یہ ہوا کہ جھوٹی بات یا جھوٹا دعویٰ اس قدر اس میں نحوست موجود ہے کہ جھوٹی بات اور اگر جھوٹا دعویٰ کیا جائے تو یہ انسان کی صحت کو کھا جاتا ہے. جھوٹی بات انسان کی صحت کو کھا جاتی ہے, اس کی دولت کھا جاتی ہے, اس کی بینائی کھا جاتی ہے اور بالآخر اس کی عزت کھا جاتی ہے, کچھ بھی باقی نہیں رہتی. لہذا آج سے یہ سال کا آخری ہفتہ ہے, سال کا 2022 کا آخری جمعہ ہے, تو پیغام میرا یہی ہے کہ پہلے کتنا بھی عرصہ کسی انداز میں بھی گزار لیا, اپنے رب سے توبہ کریں اور آئندہ سال جو ہم داخل ہو رہے ہیں اس سال میں اپنے رب سے وعدہ کریں کہ ہم سچائی کے ساتھ نئے سال میں داخل ہوں گے, تاکہ جب سال بدلے تو کچھ اپنا حال بھی بدلے.
جب سال بدل جائے تو آپ کہیں اس سال ہی نہیں بدلا بلکہ ہم نے اپنا حال بھی بدل لیا ہے. ورنہ اگر پچھلے سال 2022 میں بھی آپ ایسے ہی رہے, 2023 میں بھی آپ یوں ہی رہیں گے, تو پھر سال بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک حال نہ بدل نہ جائے. لہذا پہلا پیغام یہ ہے کہ اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکال دیجئے, سچائی کو داخل کیجئے, پھر دیکھیے کہ کیسی برکتیں آتی ہیں. ایک حدیث ہو گئی, مزید ایک حدیث ہے جسے حضرت عبد الرحمن منصور بن معتمر روایت کرتے. ابن ابی دنیا نے اپنی سند سے اس حدیث کو روایت کیا. فرماتے ہیں ان منصور ابن المعتمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. منصور بن معتمر روایت کرتے, فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحروا الصدق وان رأيتم ان الهلكة فيه فإن فيه النجات. فرمایا سچائی کو لازم کر لو, ہمیشہ سچائی پر قائم رہو, اگرچہ تمہیں لگے کہ سچ بولنے میں ہلاکت ہے پھر بھی سچائی پر ڈٹے رہو, اس لیے کہ سچائی میں ہلاکت نہیں بلکہ نجات ہے. ان رأیتم ان الهلكة فیہ, اگر تمہیں لگے کہ سچائی میں ہلاکت ہے پھر بھی سچائی پر قائم رہو, فإن فیہ النجات, اس لیے کہ سچائی میں ہلاکت نہیں بلکہ سچائی میں نجات موجود ہے. بندہ جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ نجات حاصل کرنے ہی جھوٹ بولتا ہے نا, کہ تھوڑی دیر کے لیے اگر جھوٹ بول لیا, ہو سکتا ہے کہ کسی چیز سے نجات مل جائے, کسی معاملے سے نجات مل جائے, یا کچھ دینے لینے سے نجات مل جائے, تو اصل میں جھوٹ بولنے میں نجات نہیں ہے, سچ بولنے میں نجات ہے. اگر بظاہر ایسا لگے بھی کہ سچ بولنے سے کچھ نقصان ہو جائے گا, اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر یقین کرتے ہوئے اگر کوئی سچ بولے گا تو یہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر جو پختہ یقین کرتا ہے وہ کبھی بھی رسوائے زمانہ نہیں ہوتا, اسے کبھی نقصان نہیں ہوتا. چنانچہ اسی حدیث کے تحت محدثین نے لکھا, علماء کرام نے لکھا, حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں, مولا علی رضی اللہ عنہ کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں, اور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے مشائخ میں حسن بصری کا نام بھی آتا ہے. مولا علی رضی اللہ عنہ کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں حسن البصری, اور حسن البصری کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں حضرت حبیب عجمی, اور حبیب عجمی کے پہلے خلیفہ ہیں داؤد الطائی. پھر آگے سلسلہ چلتا ہے. تو حسن بصری کا زمانہ حجاج بن یوسف کا زمانہ ہے, بڑا ظالم و جابر تھا. مولا علی رضی اللہ عنہ اور اہل بیت سے انتہائی بغض و عناد رکھتا تھا, بلکہ وہ تمام نیک لوگوں سے ہی بغض و عناد رکھتا تھا. حجاج بن یوسف تمام نیک, بالخصوص صحابہ کرام سے انتہائی بغض و عناد رکھا کرتا تھا. اور انہی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی ہے. عبداللہ بن مسعود صحابی رسول, جلیل القدر صحابی رسول. حجاج بن یوسف انہیں تلاشتا رہتا, اپنے بندوں کو بھیجتا کہ جاؤ کہیں عبداللہ بن مسعود مل جائے تو انہیں گرفتار کر کے لاؤ, مجھے انہیں سزا دینی ہے. تو لوگ کہتے کہ کیوں سزا دیں گے, تو کہتے کہ وہ قرآن غلط پڑھتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پر الزام یہ ہے وہ قرآن غلط پڑھتے, جبکہ صحیح حدیث میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن جیسے مجھ پر اترا ہے, اگر کوئی ویسا قرآن سیکھنا چاہے تو ابن مسعود سے سیکھے. اگر کوئی قرآن ایسا اترا ہے ایسے ہی سیکھنا چاہے ابن مسعود سے سیکھے, حضرت معاذ بن جبل سے سیکھے, ابی ابن کعب سے سیکھے, ابو حذیفہ سالم مولا ابی حذیفہ سے سیکھے. ان چار افراد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور بالخصوص عبداللہ بن مسعود کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا. اب دیکھیں کہ جن کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن مسعود قرآن ایسا پڑھتے ہیں جیسے قرآن نازل ہوا ہے, حجاج بن یوسف ان کے بارے میں الزام لگاتا ہے کہ یہ قرآن غلط پڑھتے. تو کوئی نہ کوئی الزام تو لگانا ہے نا. علماء پر آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہمارے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, جو ریاست پہ آتا ہے, جو حکومت پہ آتا ہے, جو تخت پر آتا ہے, وہ علماء کو دشمن ہو جاتا ہے. جب تک اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ علماء کے ساتھ ہوتا ہے, جیسے پوزیشن میں آتا ہے وہ علماء کے خلاف ہو جاتا ہے. تو ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز,
شرار مصطفی سے چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا ہے، کبھی بھی حکمرانوں سے علماء کا ساتھ نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ علماء حق زبان ہوتے ہیں، حق بولنے والے ہوتے ہیں، اور جہاں حق بولنے والے ہوں تو پھر حکمرانوں سے کیسے انہیں برداشت کر سکیں. اس وجہ سے یہی ہوتا ہے. لہذا اب وہ براہ راست علماء کو تو پکڑ نہیں سکتے نا، تو کسی نہ کسی الزام سے ہی پکڑیں گے، یا تو دہشت گردی کے الزام پہ پکڑیں گے، یا بدامنی کے الزام پر پکڑیں گے، یا لوگوں کو ورغلانے کے الزام پر پکڑیں گے. کوئی نہ کوئی الزام تو ہوگا. تو حجاج بن یوسف کو کوئی الزام ملا نہیں. ملا تو یہ کہ ابن مسعود کو پکڑو، انہیں گرفتار کرو. کیوں جی؟ اس لیے کہ وہ قرآن لوگوں کو غلط پڑھتے ہیں. تو حجاج بن یوسف ایسا ظالم و جابر شخص تھا. تو حضرت حسن البصری رضی اللہ عنہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے سچے خلیفہ ہیں، تو انہیں بھی یہ اسی وجہ سے تلاش کرتا اور کہتا کہ حجاج بن حسن بصری رسول اللہ سے روایت بیان کرتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ کی انہوں نے زیارت نہیں کی ہے، تو رسول اللہ سے روایت کیسے بیان کرتے؟ اب حسن البصری بیچ میں سے جب روایت کرتے نا، مولا علی کا نام کاٹ دیتے تھے، اس لیے کہ اس زمانے میں اہل بیت اطہار کے دشمن بھی بہت تھے. مولا علی رضی اللہ عنہ کا نام ذکر نہیں کرتے تھے، اور حجاج بن یوسف یہ کہتا کہ یہ جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں. اس وجہ سے حسن البصری رضی اللہ عنہ کو بھی پکڑنے کے لیے، گرفتار کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو بھیجتا رہتا. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حجاج بن یوسف نے حسن البصری رضی اللہ عنہ کو دور سے دیکھا اور اپنے بندوں کو بھیجا کہ جاؤ وہ فلاں جگہ حسن بصری بیٹھے ہیں، انہیں گرفتار کرو، آج انہیں گرفتار کیا جائے گا اور آج انہیں سزا دی جائے گی. چنانچہ جب آپ نے سنا کہ فلاں لوگ آ رہے ہیں، آپ کے دشمن آ رہے ہیں، حسن البصری وہاں سے نکلے، اور نکلے تو کہاں گئے؟ آپ کے جو پہلے خلیفہ ہیں حبیب عجمی، انہی کے گھر گئے، ان کی عبادت گاہ میں چلے گئے. حبیب العجمی اپنے گھر میں اپنی عبادت گاہ کے دروازے پر چوکھٹ پر بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے. حضرت حسن البصری فوراً عبادت گاہ میں چلے گئے اور آپ نے کچھ بھی نہ کہا. تھوڑی دیر کے بعد وہ تمام لوگ آئے، حجاج بن یوسف کے جو تھے کارندے تھے، وہ آ کر کہنے لگے آپ نے حسن بصری کو دیکھا ہے؟ حضرت حبیب عجمی نے فرمایا ہاں میں نے دیکھا ہے. کہاں دیکھا ہے؟ فرمایا ابھی دیکھا ہے. کہاں گئے؟ میری عبادت گاہ میں گئے. تو وہاں وہ سب کے سب پہنچے کہ آج تو ہاتھ آئیں گے، آج تو پکڑے میں آئیں گے. کہتے عبادت گاہ میں، وہ عبادت گاہ وہ اتنا بڑا محل نہیں ہے کہ تلاشنے میں کافی لوگ لگے، ایک ہی کمرہ ہے. کہتے ہیں کہ کمرے میں جا کر دیکھتے ہیں تو کوئی بھی دکھتا نہیں، کوئی فرد نظر نہیں آتا. باہر آ کر پھر وہ سارے کارندے پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، آپ نے تو کہا کہ حسن بصری میرے کمرے میں ہے، لیکن آپ کے کمرے میں تو کوئی نہیں. حضرت حبیب عجمی نے پھر کہا میں نے جو پہلے کہا تھا ابھی بھی یہی کہتا ہوں، حضرت حسن بصری کو میں نے ابھی دیکھا ہے، وہ ابھی مجھ سے سلام کر کے میری عبادت گاہ میں گئے ہیں. کہتے ہیں کہ کارندے پھر کمرے میں گئے، کمرے میں جا کر تلاشتے ہیں لیکن حسن بصری ملتے نہیں. پھر باہر آئے اور کہنے لگے چھوڑ دو، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی پاگل ہو. یہ کہہ کر چلے گئے. اب جب وہ گئے تو حسن البصری باہر نکلے. جب باہر نکلے حسن بصری نے غصے سے کہا حبیب عجمی تم نے اپنے استاد کی استادی کا بھی لحاظ نہ کیا، تم نے یہ کہہ دیا کہ میں اندر ہوں. اگر وہ مجھے گرفتار کر لیتے نہ جانے میرے ساتھ معاملہ کیا کرتے، تو تم نے کیوں کہا؟ تو کہنے لگے کہ میری سچائی نہیں تو مجھے بھی بچا لیا اور آپ کو بھی بچا لیا. تو حسن بصری رحمت اللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بے شک تمہاری سچائی نے تمہیں بھی بچایا اور مجھے بھی بچایا. فرمانے لگے 3 مرتبہ انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا لیکن گرفتار نہ کر سکے. تحروا صدقا، سچائی کو لازم کر لو. وَإِن رَأَيْتُمْ أَنَّ الْهَلَكَةَ فِيهِ، اگرچہ تم دیکھو کہ اس میں ہلاکت ہے پھر بھی سچ بولو. فَإِنَّ فِيهِ النَّجَاةَ، اس لیے کہ سچائی میں ہلاکت نہیں، سچائی میں نجات ہے. تو ہم جو صوفیہ کرام کو اپنے سروں پر رکھتے ہیں نا، اس کی وجہ یہی ہے کہ جو رسول اللہ نے بیان کیا ہے، صوفیہ کرام کی ساری زندگی آپ کے بیان کے لیے پریکٹیکل ہے. آپ کی زندگی سے، صوفیہ کرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تصدیق ہوتی ہے. ورنہ اگر آپ کو یہ عمل نہ ہوتا
تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں سمجھنے میں بھی مشکل لگے اور ہمیں سمجھانا بھی مشکل ہو جائے، لیکن جب یہ معاملہ سامنے آیا، حسن بصری حبیب اعجمی کا معاملہ سامنے آیا، ہمارے لیے بتانا آسان ہو گیا، آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو گیا۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں صوفیاء کرام کے ساتھ تعلق جوڑے رکھیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھنے کے لیے صوفیاء کرام کی زندگی بہت زیادہ کارآمد ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ والذین لا یشہدون الزور، رحمان کے بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹی بات نہیں کہتے، جھوٹا دعویٰ نہیں کہتے۔ لہذا اب آپ نے دیکھنا ہے، یہ ہم نے آئینہ پیش کیا ہے، اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو جھوٹی بات کرنے والا ہے وہ رحمان کا بندہ نہیں۔ جب وہ رحمان کا بندہ نہیں تو پھر کس کا بندہ ہوگا؟ وہ شیطان کا بندہ ہوگا۔ یہ ایک آئینہ ہے جو قرآن مجید نے ہمیں دیا ہے، اس آئینہ میں ہر شخص اپنے آپ کو دیکھے، پھر وہ خود ہی فیصلہ کر لے گا۔ اب ہم کہیں کہ فلاں رحمان کا بندہ ہے، فلاں شیطان کا بندہ ہے تو بات غلط ہوگی۔ ہم نے تو ایک آئینہ دے دیا، ایک کسوٹی دے دی ہے، اب اس کسوٹی پر ہر شخص اپنے آپ کو پرکھ لے گا اور پھر اسے بات سمجھ آ جائے گی کہ اس کا تعلق رحمان کے بندوں کے ساتھ ہے یا شیطان کے بندوں کے ساتھ ہے۔ ایک تفسیر ہو گئی۔ دوسری تفسیر، زور کی دوسری تفسیر، حضرت محمد بن حنفیہ اسے روایت کرتے ہیں، اور امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمہ اللہ نے بھی اس کو روایت کیا، امام ماوردی نے بھی روایت کیا، ابن جوزی نے بھی روایت کیا، امام قرطبی نے بھی روایت کیا۔ فرمائے اس کی دوسری تفسیر یہ ہے، اور پچھلی نشست کو اگر ملا لیجئے تو اس کی چوتھی تفسیر ہے، والذین لا یشہدون الزور، رحمان کے بندے زور پر حاضر نہیں ہوتے۔ جب محمد بن حنفیہ سے پوچھا گیا، محمد بن حنفیہ کون ہے جانتے ہیں؟ مولا علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت امام حسین جب مدینے سے چلے تھے نا یزید کے دور میں، تو اپنی ساری امانتیں محمد بن حنفیہ کے حوالے کر کے گئے تھے۔ تو بڑا مقام و مرتبہ پایا ہے۔ کئی احادیث روایت کرنے والے اہل بیت اطہار سے بھی حدیث لینے والے ہیں اور صحابہ کرام سے بھی احادیث لینے والے ہیں۔ تو محمد بن حنفیہ روایت کرتے، اور فقط یہ ایک کی روایت نہیں ہے، اور بھی کئی راوی ہیں جنہوں نے یہ روایت کی۔ فرمایا یہاں زور سے مراد کیا ہے؟ محمد بن حنفیہ سے جب پوچھا، فرمایا الغنا واللہو، فرمایا یہاں زور سے مراد میوزک ہے، موسیقی ہے اور گانے ہیں۔ مطلب یہ ہے لا یشہدون الزور، رحمان کے بندے موسیقی اور گانے باجے پر حاضر نہیں ہوتے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ میرے جو بندے ہوں گے وہ موسیقی سننے والے نہیں ہوں گے، میرے بندے گانا گانے والے نہیں ہوں گے، گانا سننے والے نہیں ہوں گے۔ ہم اپنے گھر کی بات تو نہیں کر رہے، ہم نے تو ایک ایک لفظ کے لیے دلیل دی ہے، ایک ایک لفظ کے لیے حوالہ دیا ہے، تاکہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ ہو، شیطان کسی کو یہ نہ کہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے بات کہہ دی ہے اور سارے حوالے بھی دے دیے، اور ہم یہی رہنے والے ہیں۔ اگر کسی کو یہ بات شک ہو کہ جناب ہم مزید تصدیق کریں تو ہم آپ سے دور نہیں ہیں اور نہ ہی آپ ہم سے دور ہیں۔ تو قرآن مجید ہمیں یہ کہتا ہے کہ رحمان کے بندے، یعنی رب یہ کہتا ہے کہ میرے بندے جو ہیں وہ گانوں سے دور رہتے ہیں، وہ میوزک سے، وہ سازوں سے دور رہتے ہیں، وہ باجوں سے دور رہتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو رحمان کے بندے کہتے ہیں ان کا اپنا نظریہ کیا ہے، ان کا اپنا طریقہ کیا ہے، ان کا اپنا طرز عمل کیا ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ شیطان جب آیا ہے نا تو شیطان کی کامیابیاں انہی چیزوں میں شامل ہیں، اور شیطان وہاں سے بڑی رخصت لے کر آیا ہے۔ عجیب حدیث ہے جسے امام سمرقندی نے روایت کی ہے، کہتے ہیں کہ جب شیطان کو رب عز و جل نے اسے زمین کی طرف بھیجا اور اسے دھتکار دیا، لانتی کہہ کے جب زمین کی طرف رب نے بھیجا تو شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، لأغوینہم اجمعین، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ رب نے فرمایا جا تو بہکا، جا تو اپنی کوشش کر لے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔
وہ کہنے لگا میں سب کو بہکاؤں گا، سب کو تیری راہ سے نکال دوں گا، میں انہیں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے میں بہکاؤں گا، ہر طرح سے تیری راہ سے انہیں غافل کر دوں گا۔ رب نے فرمایا تو اپنی کوشش کر لے، تو اپنی طاقت لگا لے، جو میرا ہوگا وہ فقط میری راہ میں ہوگا، وہ فقط میرا کہا ماننے والا ہوگا۔ اس نے کہا اگر ایسی بات ہے تو مجھے طاقت دے، تو رب نے فرمایا میں نے تجھے طاقت دی۔ اب وہ کہنے لگا کہ جب تیرے لیے پیغمبر ہیں تو میرے لیے بھی پیغمبر ہونے چاہیے، تیرا پیغمبر کون ہے اور میرا پیغمبر کون؟ تو رب نے فرمایا میرے پیغمبر آدم سے لے کے فلاں یہاں تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ میرے پیغمبر ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ جب تیرے پیغمبر ہیں تو میرے بھی پیغمبر ہونے چاہیے۔ فرمایا قیامت تک جو نجومی ہیں، جو کاہن ہیں، وہ تیرے پیغمبر ہیں۔ کہا کہ جب تیرا گھر ہے تو میرا گھر بھی ہونا چاہیے، جب تیرا کھانا ہے یعنی تیرے بندوں کے لیے کھانا ہے تو میرے بندوں کے لیے بھی تو کھانا ہونا چاہیے، تیرے بندوں کے لیے کیا کھانا ہے، میرے بندوں کے لیے کیا کھانا۔ تو رب نے فرمایا ہر وہ کھانا جس پر میرا نام لیا جائے گا وہ میرے بندوں کا کھانا ہوگا، اور ہر وہ کھانا جس پر میرا نام نہ لیا جائے اور وہ حرام ہو وہ تیرے بندوں کا کھانا ہوگا۔ کہا میں تیرے بندوں کے لیے مشروب ہیں تو میرے بندوں کے لیے بھی تو مشروب ہوں گے۔ فرمایا ہر وہ مشروب جس میں میرا نام لیا جائے گا وہ میرے بندوں کا مشروب ہے، اور ہر وہ مشروب جس میں میرا نام نہ لیا جائے اور جس میں نشہ آ جائے، ہر شراب تیرے بندوں کا مشروب ہے۔ تو کہنے لگا کہ پھر میرا گھر کون سا ہے اور تیرا گھر کون سا ہے؟ فرمایا میرا گھر مسجد ہے اور تیرا گھر بازار ہے، جو میرے گھر میں آئے گا وہ میرا بندہ ہے اور جو بازار جائے گا وہ تیرا بندہ ہے۔ وہ صحیح حدیث ہے، یہاں پہ نہیں ہے، وہ دوسرے مقام پر ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جب بندہ صبح اٹھتا ہے اور مسجد آتا ہے تو رحمان کا جھنڈا ساتھ لے کر آتا ہے، اور جو بندہ صبح اٹھتا ہے اور بازار جاتا ہے شیطان کا جھنڈا ساتھ لے کر جاتا ہے۔ تو رب نے کہا کہ میرا گھر مسجد ہے اور تیرا گھر بازار ہے، شراب خانے اور تمام گندی جگہیں تیرے گھر ہیں۔ تو وہ کہنے لگا تیرے گھر کی طرف کون بلانے والا ہے؟ فرمایا میرے گھر کی طرف بلانے والا مؤذن ہے۔ تو کہا جب تیرا مؤذن ہے تو میرا بھی مؤذن ہوگا، تجھے کن آواز میں بلایا جائے گا، تو تیرے گھر کی طرف کن آواز میں پکارا جائے گا، میرے گھر کی طرف کن آواز سے پکارا جائے گا؟ فرمایا میرے گھر کی طرف پکارنے والے اذان دیں گے وہ مؤذن ہیں، اور تیرے گھر کی طرف پکارنے والے وہ گلوکار ہیں اور ان کا پکارنا گانا ہے اور میوزک ہے۔ اب بتائیں یہ آواز، یہ حدیث ہے نا، یہ حدیث سنیں اور پھر غور کریں کہ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ اس معاشرے میں گانے باجے کی مذمت کرنا یہ عجیب سی بات لگنے لگی۔ اب کوئی گھر ایسا ہے، کوئی جگہ ایسی ہے، کوئی تقریب ایسی ہے، اب تو بسم اللہ خانی کی بھی تقریب ہو تو اس میں بھی ناچ گانے شروع ہو جاتے ہیں، اب تو عقیقہ کی تقریب ہو تو اس میں بھی ناچ گانے شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ رب کا فرمان یہ ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ حدیث سنیں اور پھر دیکھیں کہ آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم رحمان کے بندے ہیں؟ سارے کام رحمان بھی بلا رہا ہے اپنے گھر کی طرف، رحمان کا نمائندہ مؤذن رحمان کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ کتنے بندے رحمان کے گھر کی طرف آتے ہیں اور کتنے بندے شیطان کے گھر کی طرف جاتے ہیں؟ اب آپ دیکھیے کتنے بندے اذان پر لبیک کہہ رہے ہوئے آ رہے ہیں اور کتنے بندے گانوں کے رسیا ہوئے پڑے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ہمارا تو حال یہ ہے کہ بڑی گاڑی سے لے کر ایک ٹھیلے تک میں بھی گانا لگا ہے۔ اب تو حلال روزی بھی اسی وقت بکتی ہے جب اس میں گانا لگا ہو۔ بندہ جانتا نہیں ہے وہ اپنی حلال روزی بھی کما رہا ہے تو حرام کی آمیزش کے ساتھ کما رہا ہے۔ اب تو حال یہ ہے کہ ایک رکشہ بھی گانے سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر ہم یہاں کہیں اپنے اپنے موبائل چیک کرو، اللہ ہر ایک کا پردہ رکھے، لیکن اگر ہم کہیں اپنے اپنے موبائل چیک کرو تو پھر کیا خیال ہے؟ شرمندگی ہوگی نا۔ لہذا جب یہ حرام ہے اور یہ لعنت ہے اور یہ شیطان کا پیشہ ہے تو اس سے دور رہیے۔ یہ رحمان کے بندوں کی صفات نہیں ہے۔ اور یہ کہنا کہ جناب میوزک تو روح کی غذا ہے، یہ شیطانی ہی آواز ہے
کہتے ہیں نا یہ گانا ہے، یہ روح کی غذا ہے، یہ روح کی غذا نہیں ہے۔ خود حضرت ابن مسعود روایت کرتے فرماتے ہیں الغنا ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع وذكر الله ينبت الایمان في القلب كما ينبت الماء الزرع۔ فرمایا کہ گانا دل میں برائی اور نفاق پیدا کرتا ہے جیسے پانی سبزہ اگاتا ہے، اور اللہ کا ذکر دل میں اللہ کی یاد اور ایمان کو تازہ کرتا ہے جیسے پانی سبزے کو تازہ کر دیتا ہے۔ تو یہ صحیح حدیث ہے۔ لہذا یہ میوزک، یہ گانا، یہ باجے، یہ آلات موسیقی، یہ رحمان کے بندوں کا شیوا نہیں، یہ رحمان کے بندوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ لعنت ہے۔ سچی بات یہ ہے قرآن کی ایک آیت نہیں ہے، بلا مبالغہ کئی آیات ہیں جس میں رب عز و جل نے فرمایا یہ موسیقی، یہ شیطان کی کے آلات ہیں اور یہ لعنت ہے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھیے۔ نہیں جی، اس سے ہم کیسے دور رہ سکتے ہیں؟ اسے ہی سنے تو سکون ملتا ہے، اس سے سننے سے تمہاری روح کو سکون نہیں ملتا، تمہارے اندر جو شیطان بیٹھا ہے، جو نفس ہے، اسے سکون ملتا ہے۔ اچھا ایک تجربہ کر لیجئے، مسجد میں اگر خدا نہ خواستہ کبھی گانا بجے، کسی کا موبائل نماز میں ایسا ہو جو سائلنٹ موڈ میں نہ ہو اور اس میں گانا لگا ہو، نماز میں یا ایسی مسجد میں تمام لوگ بیٹھے ہیں، اچانک ہی کسی کی کال آ جائے اور گانا بجنے لگے، تو اب بتائیں یہ سکون ملتا ہے یا بے چینی ہوتی ہے؟ بے چینی ہوتی ہے نا۔ اگر یہ روح کی غذا ہے تو مسجد تو روحانی جگہ ہے، یہاں سکون ملنا چاہیے نا، کہ چلو بھائی روحانی جگہ میں روح کو غذا مل رہی ہے، لیکن اگر روحانی جگہ میں گانا سننے سے بے چینی ہوتی ہے تو یہ سمجھ لو کہ یہ روح کی غذا نہیں ہے، یہ نفس کی غذا ہے۔ اگر یہ روح کی غذا ہوتی تو خدا نہ خواستہ اگر یہاں گانا بجے تو یہاں سکون ملنا چاہیے، لیکن ایسا کیوں ہے کہ یہاں اگر گانا لگ جائے خدا نہ خواستہ تو یہاں تکلیف ہو، بے چینی ہو، اور یہی گانا اگر بازار میں لگ جائے تو سکون ملے، تو یہ سمجھ جائیے بازار وہ نفس کی جگہ ہے، اس وجہ سے وہاں گانا سنے، وہاں میوزک سنے، وہاں ساز یا موسیقی سنے، وہاں سکون ملتا ہے، لیکن مسجد میں نہیں۔ لہذا جب یہ روحانی جگہ ہے، اپنے روح کو تر و تازہ رکھنا ہے تو رب کا ذکر کیجیے۔ ہم نے یہ کیوں بیان کیا؟ ہم نے اس وجہ سے بیان کیا کہ ابھی 2 دن کے بعد جب نیا سال شروع ہوگا تو پھر دیکھیے غیر مسلموں کو کیا کہنا ہے۔ اب ہمارے نوجوان اور ہمارے مسلمان تو ان سے بھی آگے آگے نکل گئے، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے وہ کام نہ کیے جو اب آج کا مسلمان کر رہا ہے۔ آج کے مسلمان کو، نوجوانوں کو نہ جانے کیا ہے کہ وہ بغیر بے مہار گھوڑا بنے ہوئے ہیں، بتکے ہوئے گھوڑے کی مانند ہیں، کسی کے سنبھالنے میں نہیں آتے۔ خدا کے واسطے اپنا کردار اچھا کیجئے، اپنا گفتار اچھا کیجئے، اور یہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ جس کتے کے گلے میں پٹا نہ ہونا تو پھر وہ مار دیے جاتے ہیں۔ جب ہمارے گلے میں رب کی اطاعت کا پٹا ہے تو پٹا رہنے دو تاکہ مارے نہ جاؤ، ورنہ شکار کر لیے جاؤ گے۔ اور شکار کون کرنے والا ہے؟ شکار کرنے والا شیطان ہمارے ساتھی ہے، وہ ان موسیقیوں کے ساتھ شکار کرتا ہے۔ اور کیسی سخت وعید ہے، یہ آخری حدیث ہے موسیقی سننے والے کے لیے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو سننے کے بعد، اچھا جی ہمارے بڑے اتنے شریف ہوئے کہ جب ان سے کہا جائے موسیقی یا گانے سنتے ہیں، وہ اتنے شریف ہوئے، کہتے ہم نئے گانے نہیں سنتے، ہم تو پرانے گانے سننے والے ہیں۔ تو پرانے گانے سننے والے ہوئے، مطلب یہ ہے کہ بہرحال آپ پرانے گناہگار تو ہوئے۔ اللہ ہر ایک کا پردہ رکھے، یہ چیزیں ایمان والوں کے لیے ہرگز نہیں ہیں، ان سے اپنی زندگی کو دور کیجئے۔ ورنہ یہ اچھی طرح یاد رکھیے، جو سنتا ہے بندہ وہی گنگناتا ہے۔ ہمارے بچے دن بھر قرآن پڑھتے ہیں تو جب چل رہے ہوتے ہیں تب بھی وہ قرآن ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے بچے جامعات میں دن بھر جب پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب وہ اپنے گھر میں بھی ہوتے ہیں نا تو پھر وہ ضرب و یضرب دربن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ جو بندہ جو سنتا ہے وہی گنگناتا ہے، اور جو گنگناتا ہے خواب میں بھی وہی ساری باتیں آ رہی ہوتی ہیں۔ جب تم گانے کے رسیا بن جاؤ گے تو وہی سنو گے اور وہی گنگناؤ گے، اور خدا نہ خواستہ اسی حالت میں موت آ جائے تو رسول اللہ نے فرمایا بندہ جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھے گا۔
تو کیسی موت ہوگی۔ اب اس حدیث کے بعد بھی اگر ہمارے سننے والوں نے گانا نہ چھوڑا اور اپنے موبائل سے گانوں کو یا ان بے حیا چیزوں کو ڈیلیٹ نہ کیا تو پھر وہ جانے اور اس کا رب جانے۔ ہمارا کام تو کیا ہے؟ ہمارا کام خود قرآن نے کہا ہے کہ تمہارا کام پہنچا دینا ہے۔ صحیح حدیث ہے، ابن جوزی نے نقل کیا، امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمہ اللہ اس حدیث کو نقل کرتے۔ ہم اس حدیث کو آخر میں ہی بیان کرنا چاہتے تھے تاکہ یہ پہلے سال کی خوشی میں ہمارے نوجوان آپے سے باہر نہ ہو جائیں، ان کے نزدیک، ان کی نگاہوں میں، ان کی عقلوں میں، ان کی سماعتوں میں یہ حدیث گونجتی رہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابن جوزی نے اسے نقل کیا، امام سیوطی نے در منصور میں نقل کیا اور ابن ماجہ نے نقل کیا۔ بہت سے محدثین ہیں جنہوں نے اس حدیث کو نقل کیا۔ اب حدیث سنیے، رب کا کیسا غضب ہے وہ سنیے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یمسح قوم من آخر الزمان، یمسح قوم من امتی فی آخر الزمان قردۃ والخنازیر، میری امت میں سے بعض لوگوں کو آخر زمانے میں، آخری وقت میں میری امت کے بعض لوگوں کا چہرہ مسخ کر دیا جائے گا، انہیں بندر اور سور بنا دیا جائے گا۔ یمسخ قوم من هذه الامہ فی آخر الزمان قردۃ والخنازیر، آخر زمانے میں میری امت کے بعض لوگوں کو، قوم یعنی بہت سے لوگوں کو، ان کا چہرہ مسخ کر دیا جائے گا، انہیں بندر اور سور بنا دیا جائے گا۔ صحابہ کرام تعجب سے پوچھنے لگے، قالو، صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیسا یشہدون اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ کلمہ پڑھنے والے نہیں ہوں گے؟ قال بلا، آپ نے فرمایا بے شک وہ کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، بل یصومون ویصلون ویحجون، بلکہ وہ روزہ رکھنے والے ہوں گے، وہ نماز پڑھنے والے ہوں گے، وہ حج کرنے والے ہوں گے۔ قالو، تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ فما بالہم، جب وہ روزہ بھی رکھنے والے ہوں گے، کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، نماز پڑھنے والے ہوں گے، حتیٰ کہ حج کرنے والے حاجی ہوں گے، پھر ان کا چہرہ کس قصور کی وجہ سے مسخ کر دیا جائے گا؟ پھر انہیں سور کیوں بنا دیا جائے گا؟ پھر انہیں بندر کیوں بنا دیا جائے گا؟ قال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتخذوا المعازف والدفوف والقینات، ان کا قصور یہ ہوگا کہ وہ موسیقی کے آلات سے محبت کرنے والے اور گانے سننے والے ہوں گے۔ باتوا علی شرہم ولہوہم، وہ رات اپنے شر کے ساتھ اور اپنے کھیل کود کے ساتھ، گانے بادوں کے ساتھ رات گزاریں گے۔ فاصبحوا قد مسخوا قردا والخنازیر، جب اٹھیں گے تو سب کے سب سور اور بندر بن چکے ہوں گے۔ العیاذ باللہ، رب ہر ایک کو محفوظ فرمائے۔ اتنی سخت وعید کسی دوسرے کام کے لیے نہیں ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ رب عز و جل کا اتنا غصہ کیوں ہے گانے پر؟ اسی وجہ سے ہے کہ یہ شیطان کی خوراک ہے۔ جب ہر انسان کے اندر شیطان موجود ہے نا، جب بندہ ذکر کرتا ہے نا تو وہ کمزور ہوتا ہے، اور جب بندہ گانا سنتا ہے نا اسے طاقت ملتی ہے، اور بسا اوقات ایسی طاقت مل جاتی ہے کہ پھر وہ انسان نہیں رہتا، اس کا پورا سراپا شیطان بن جاتا ہے۔ لہذا جب ایسی سخت وعید موجود ہے، اب بتائیے کہ اب جب ہم نے یہ سن لیے، رب کا پاکیزہ کلام بھی سن لیا، رسول اللہ کا سچا پیغام بھی سن لیا، اور رب کے سچے گھر سے سنا ہے، رسول اللہ کی سچی منزل سے، منبر سے سنا ہے، اب آپ بتائیں کیا یہ سننے کے بعد بھی دل گوارا کرتا ہے کہ ہم گانا سنیں؟ بولیے، ہم 1 گھنٹے سے بول رہے ہیں، اب بولیے کیا اب آج کے بعد یہ دل گوارا کرے گا کہ ایسی شیطانی اور لانتی چیز کو؟ اور پھر دوسری حدیث جو ابھی یاد آ گئی، امام شعبی سے روایت، رسول اللہ نے فرمایا لعن المغنی والمغنى له، رب نے گانا سننے والے اور گانا گانے والے دونوں پر لعنت کی ہے۔ تم بھلے جتنی عزت دو، گانا گانے والے کو سپر اسٹار کہو، گانا گانے والے کو عزت دو، اسے گلوکار کہو، اسے اداکار کہو، تمہاری جو بھی مرضی ہے تم کہو، لیکن رب نے اور رب کے رسول نے اسے لانتی کہا ہے تو ہم اسے لانتی ہی کہیں گے۔
جو گانا گانے والا ہے وہ بھی لعنتی ہے اور جو گانا سننے والا ہے وہ بھی لعنتی ہے۔ اب ہمیں بتائیں، اگر ہماری تقریبات میں گانا بجے تو رب کے لعنتوں کا نزول ہوگا یا برکتوں کا نزول ہوگا؟ بولیے، لعنتوں کا نزول ہوگا نا۔ لہذا اس لعنت کو اپنی زندگی سے دور کیجئے۔ آپ کی تقریبات اس لعنت سے دور ہونی چاہیے۔ جب آپ پاکیزہ ہیں، آپ کا رب پاکیزہ ہے، آپ کا رسول پاکیزہ ہے، تو اپنی ذات کو پاکیزہ کیجئے۔ یہ شیطانی حالات ہیں۔ گانا سننے والا، گانا گانے والا شیطان کا مؤذن ہے، اور گانا یہ شیطان کی اذان ہے۔ جب آپ نے یہ حدیث سن لی، پھر اس حدیث کو سننے کے بعد بھی آپ شیطان کے پیروکار بننا چاہتے ہیں اور شیطانی کاموں میں اپنے آپ کو مبتلا اور ملوث کرنا چاہتے ہیں، یہ وہی شخص کہے گا جس کا دل ایمان سے اٹھ گیا ہے، جس کا دل رب کی وحدانیت سے اٹھ گیا ہے، جس کا دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے خدا نہ خواستہ بیزار ہو گیا ہے، وہی یہ ساری باتیں کرے گا، وہی عمل کرے گا نا۔ لہذا جس نے رب کا فرمان سن لیا ہے، رب کا قرآن سن لیا، رسول اللہ کا پیغام سن لیا، اور حشر بھی جان لیا کہ اس کا حشر کیا ہوگا، وہ بندر بنا دیا جائے گا، وہ خنزیر بنا دیا جائے گا۔ عمدۃ القاری میں علامہ عینی رحمہ اللہ نے اس کی شرح کرتے ہوئے لکھا، فرمایا کہ رب اسے بندر اور خنزیر ہی کیوں بنائے گا؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے، جو گانا گانے والا ہوتا ہے اور جو گانا سننے والا ہوتا ہے وہ خنزیر کی طرح بے حیائی کر رہا ہوتا ہے اور بندروں کی طرح ہی اچھل کود کر رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، آپ اسے اچھا سمجھیں، یہ آپ کا نظریہ ہے، آپ کی زاویہ نگاہ ہے کہ آپ اسے اچھا کہیں، آپ اسے کہیں کہ یہ اچھا ناچ رہا ہے، یہ اچھی ناچ رہی ہے۔ خدا کی، رب کی عزت و جلال کی قسم، جب یہ لعنت ہے تو تم کسی کو کتنا ہی پروموٹ کر دو، یہ وہ لعنتی ہے تو لعنتی ہی رہے گا۔ اور جو لعنتیوں کو پروموٹ کرنے والے ہیں، لعنتیوں کو لائک کرنے والے ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی طرح اس میں شمار کر لیے جائیں گے۔ لہذا میرا پیغام یہ ہے کہ 2023 میں جب ہم داخل ہوں، سچائی کے ساتھ داخل ہوں، اپنے رب سے وعدہ کیجئے اور یہاں ارادہ بھی کیجئے۔ کیا خیال ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے؟ اور جب ہم 2023 میں داخل ہوں تو ہماری زندگی سے ناچ گانے نکل جائیں، ہماری تقریبات پاکیزہ ہو جائیں۔ جب تم خود پاکیزہ ہو تو اپنی تقریبات کو پاکیزہ رکھو۔ جب تم اپنی تقریبات کو پاکیزہ رکھو گے تو پھر دیکھو کہ رب کی رحمتوں کا کیسے نزول ہوتا ہے۔ بالخصوص میرا پیغام ہاتھ جوڑ کر اپنے نوجوان بھائیوں سے ہے، ساتھیوں سے ہے، بیٹوں سے ہے کہ 2021 کا یہ سال نیا شروع ہونے والا ہے، رب کی رحمتوں کے ساتھ شروع کرے نا۔ اگر آپ، بے شک آپ رب کے بندے ہیں، رسول اللہ کے سچے امتی ہیں، رسول اللہ سے پیار کرنے والے ہیں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا جیسے ہی 2022 کا سال ختم ہو، جیسے ہی 12 بجے اور 12:01 ہو، وہاں لوگ موسیقی چلائیں اور تم یہاں کہو صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ وہاں شیطان کے بندے اپنا کام کریں اور موسیقی کے ساتھ شیطان کو راضی کریں، اور یہاں رحمان کے بندے اپنا عمل کریں اور مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم کہہ کر اپنے رب کو بھی راضی کریں، رب کے حبیب کو بھی راضی کریں، اور سال کے پہلے لمحے میں درود و سلام کے ساتھ قدم رکھیں۔ جب ایسے قدم رکھیں گے تو پھر برکتیں آئیں گی نا۔ یہ میرا پیغام ہے اور میرا کام فقط بولنا ہے، عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ اگر میری بات میں تاثیر ہوئی، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ میری اپنی بات نہیں، یہ رب کی بات ہے، یہ میری اپنی بات نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، عورت ہوں، بیٹے ہوں، بیٹیاں ہوں، آپ کے موبائل میں اگر گانا ہے اسے ڈیلیٹ کر دیجئے، اور آئندہ سننے کے لیے بھی اپنے آپ کو توبہ کیجئے کہ ہم کبھی نہیں سنیں گے، اور جس تقریب میں یہ ہوگی اس تقریب میں ہم نہیں جائیں گے۔ یہ ہمارا اپنا طریقہ نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں۔ امام عبداللہ بن مبارک نے الزہد میں لکھا، حضرت ابو ذر غفاری جلیل القدر صحابی رسول، کون ان کو نہیں جانتا ہے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو دعوت کی کسی نے،
ہمارے گھر آئے، ولیمہ کی دعوت ہے، جب آپ گئے دروازے پر آپ گئے تو اندر سے گانے کی آواز آ رہی تھی، وہاں سے لوٹ آئے اور ادھر انہوں نے اپنے تمام مہمانوں کو جمع کر کے بٹھائے رکھا ہے کہ صحابی رسول آ رہے ہیں، ان کی زیارت کرنا، وہ آئیں گے، میں نے ان کی دعوت کی ہے، وہ ضرور آئیں گے۔ اتنی بڑی شخصیت اگر کسی کی تقریب میں جائیں تو ظاہر ہے کہ اس کی بھی تو عزت افزائی ہوتی ہے نا۔ سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں، بالآخر آپ آئے نہیں، اس کی بے عزتی ہو گئی۔ لوگ کہنے لگے تو تم تو بہت ہانک رہے تھے کہ وہ صحابی رسول کو میں نے دعوت دی ہے، وہ آئیں گے، وہ کہیں جاتے نہیں، لیکن مجھ سے ان کا اچھا تعلق ہے، بہت پیار ہے اور بڑی عقیدت ہے، وہ ضرور آئیں گے، لیکن آئے نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی بھی بے عزتی ہوئی۔ صبح پہنچا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، عرض کرنے لگا، شکایتاً کہنے لگا، آپ نے تو کہا تھا، آپ نے میری دعوت قبول بھی کی اور آپ نے کہا کہ میں ولیمہ میں ضرور آؤں گا، پھر آپ آئے نہیں۔ فرمایا میں آیا تھا، اپنے چند لوگوں کے ساتھ آیا، دروازے پہ ہی میں نے سنا کہ اندر سے گانے کی آواز آ رہی تھی، مجھے رسول اللہ کا فرمان یاد آ گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا جو جن لوگوں کے ساتھ رہ کر ان کی اکثریت میں اضافہ کرتا ہے ان کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ جب رسول اللہ کا فرمان میں نے سن لیا تو میں نے مناسب نہ سمجھا کہ گانے کی محفل میں جا کر ان کی اکثریت میں اضافہ کروں، یہ حرام کام ہے، لہذا اس میں رب کی بھی ناراضگی ہے، رسول اللہ کی بھی ناراضگی ہے، اس وجہ سے میں دور آ گیا۔ اگر تم رب کے ماننے والے ہو تو رب کا فرمان ہے کہ گانا شیطانی آلات ہے، اگر تم رسول اللہ کے ماننے والے ہو تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شیطانی آلات ہیں، اگر تم صحابی کے ماننے والے ہو تو صحابی کا طرز عمل تو تقریبات میں یہ تھا۔ جب رب کا فرمان یہ ہے، رسول اللہ کا فرمان یہ ہے، جب صحابی کا کردار یہ ہے تو پھر اسے چھوڑ دو نا، کیوں اسے اپناتے ہو؟ کیوں شیطان کے بندوں میں اپنے آپ کو شمار کرتے ہو؟ رب عز و جل سے دعا ہے کہ رب عز و جل خالق اکبر ہمارے سال کا آخری وقت بھی اچھا کرے اور 2023 ہمارے لیے امن و سکون کا سال فرمائے اور سچائی کا سال فرمائے، گانے باجوں سے ہماری زندگی پاک ہو جائے، ہماری تقریبات پاک ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔